अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद आप सबको पता है कि एटमी रियासत लीक कर गई है। अल्लामा अल हफीज, कभी कोई सोच सकता था साइबर क्राइम पूरी दुनिया में है और बढ़ रहा है कि हर जो चीज़ भी कोई जो नेमत है वो कहीं रहमत भी है, मगर एक के बाद एक और फिर हैकर का ये दावा कि आवर्स एंड 140 नहीं, मोर देन डेज जो है उसके पास मंथ की, मतलब जैसे मिनट टू मिनट होता है ना कि लोग लगाए होते हैं सरकारी ऑफिशियली कि जनाब आपने कोई कन्वर्सेशन मिस नहीं होने देनी है। तो एटमी रियासत लीक कर गई है और फिर खान साहब का साइफर का ड्रामा। खान साहब ने कहा मानना है, वो कहते हैं कि उसमें कह रहे हैं ना साइफर जो ऑडियो लीक हुई है आज़म खान के साथ कि इससे खूब खेलना है। तो जब उनसे भी रिपोर्टर ने पूछा कि आप कह रहे हो उसमें खेलना है, तो उन्होंने कहा अभी मैं खेला ही कहूँ, और कह रहे हैं कि साइफर दिखा दें अगर हिम्मत है तो। मतलब उन्होंने मानना नहीं है, पूरी रियासत से खेल गए वो अपनी सियासत के लिए, और अब भी कॉन्फिडेंट हैं। कहते हैं कि सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को करप्शन में अदालत ले जाऊँ या ऑडियो लीक में। उनकी भी आ गई, इनकी भी आ गई कि हम भी हैं आराम से, अब तुम भी हो आराम से, और दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। और जो हैकर है वो कहता है कि तारिक फातमी के थ्रू मज़ाकरात हो रहे हैं, मगर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी उसमें इंटरप्शन कर रहा है, मसाइल पैदा कर रहा है। अगर वो नहीं माना तो वो सब कुछ एक साथ 30 सितंबर को जितना भी उसके पास है वो एक साथ रिलीज़ कर देगा। और उम्मीद है कि शहबाज हुकूमत शऊर से, अक्लमंदी से काम लेगी। फिर उसने कुछ चीज़ें भी बताई हैं। उन्होंने बताया कि जब जनरल बाजवा आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस तो वो खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादातर शहबाज शरीफ की बात का जवाब नहीं देते। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि यहाँ पर टेप हो रहा है, यहाँ पर बगिंग हो रही है। तो उसने और दिलचस्प तरीन बात बताई कि जो मुल्तान के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर, वो अमलनी हुकूमत रन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को रन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ की कन्वर्सेशन उनसे होती है। उनकी हिकमत अमली पर ये मुल्क चल रहा है इस वक्त। वल्लाह आलम बिस्सवाब। फिर वो कहता है कि एक एम्बेरसिंग स्टोरी भी है कि जब अमेरिका ने F-16 के जो मेंटेनेंस है उसकी एड मंजूर की $450 मिलियन की, तो उस पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल की, और वो पूरी कन्वर्सेशन में F-16 के बजाय F-18 कहते रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, उनके जहन में होगा 18 भी लेने हैं। और F-16 पे भी बहुत दिलचस्प साथ साथ बताता चलूँ आपको कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ टोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी स्टेट USA की जो मुलाकात है, उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें सवाल जवाब भी लिए गए, जो बिलावल के मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग में सवाल जवाब नहीं लिए गए थे, तो वहाँ सवाल पूछा किसी ने उसकी मौजूदगी में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की कि जी ये जो पाकिस्तान को F-16 दिए गए हैं वो क्या जो मेंटेनेंस दी गई है, ये ख़ित्ते में अदम तवाज़ुन, ये वो जो कहानी है पुरानी। तो उसने बहुत ही एंथोनी ब्लिंकन ने बहुत ही स्ट्रेटली, वेरी ब्लंटली कहा कि पाकिस्तान का जो F-16 का प्रोग्राम है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। जब ये मैंने सुना तो मेरी तो हंसी निकल गई कि 1980s में पहले हमें जो मुझे याद पड़ता है ज़िया-उल-हक के दौर में F-16 मिले थे, जब अफ़गानिस्तान में कोल्ड वार के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी। तो उस वक्त तो हमारे ख़त्े में दहशतगर्दी तो नहीं थी, तो ये उस वक्त पहले मिले थे। अभी मैं दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा।
تو اور دہشت گردی کی جنگ میں F-16 نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور پڑوسی ملکوں میں بھی دہشت گردی کے شواہد مل رہے ہیں، آثار مل رہے ہیں، مطلب بھارت کی طرف اشارہ تھا۔ اور ساتھ میں ان کا کہ ہم جب کسی کو کوئی ویپن بیچتے ہیں، ایکوپمنٹ بیچتے ہیں، تو اس کا مینٹیننس بھی ساتھ میں اس کا پرومس ہوتا ہے، اور وہ کرنا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے، وچ از ٹرو۔ اچھا دیکھیں، ایک بات دھیان میں رکھیں کہ آپریشن رد الفساد میں F-16 کا ایک حتمی کردار تھا، موسٹ امپورٹنٹ رول تھا، اور فائنل ویپن کے طور پہ اسے کہتے ہیں کہ استعمال ہوا۔ مگر یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف وہ پروگرام ہے امریکہ کی طرف سے، وچ از ناٹ ٹرو۔ جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے کہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا، اور مشرف کے دور میں اسے مزید پہلے تو 19 میں تو یہ بین لگ گیا تھا جو ہمارے مسائل ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پاکستان کو امریکہ نے جتنا بھی اسلحہ بیچا ہے، فرام دا بگننگ ایم ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 50s، ہر کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسٹرن بارڈر پہ یوز نہیں ہوگا، مطلب انڈیا کے خلاف یوز نہیں ہوگا۔ اچھا، دونوں کو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہم لیتے ہیں، پاکستان جو لیتا ہے، وہ کہاں استعمال ہونا ہے اگر ہوگا تو، اور پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی لکھوا لیں، ضرورت پڑے گی تو وہیں استعمال ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی نندن تھا، ابھی چندن تھا، ابھی نندن، تو جب وہ واقعہ ہوا تھا کشمیر میں جہاز پاکستان کی طرف گرا اور فائٹنگ ہوئی ایئر میں، تو امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک F-16 گرایا ہے، جو غلط تھا، اور کیونکہ وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امریکن واچ کرتے ہیں۔ تو جو لاک اینڈ ہیٹ جنہوں نے یہ بنایا ہے F-16، اس کمپنی نے باقاعدہ پریس ہی جاری کیا کہ ہماری کاؤنٹنگ پوری ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کو ریسٹرکشنز ہیں کہ یہ انڈیا کے خلاف یوز نہیں ہوگا، اور 65 کی وار کے بعد بھی پابندی لگی پاکستان پر، 71 کے وار کا مجھے تو اتنا یاد نہیں ہے، مگر جو کتابوں میں ہے، جو چھپا ہوا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف مسئلہ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پر پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں ان جنگوں کے دوران۔ تو یہ ریاستوں کی جو ڈپلومیسی کہیں یا جو پالیٹکس ہے، یہ عمران خان اور شہباز شریف سے زیادہ اور نواز شریف سے زیادہ خطرناک پالیٹکس ہے۔ تو بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست کا تماشا لگایا ہوا ہے، خان صاحب کا بیانیہ پھو کر کے پھٹ گیا ہے، ان کا غبارہ، سائفر، امریکن سازش، ڈان ڈو، سارا کچھ۔ مگر خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں نا، آپ انہیں ایکس رے فلمیں دکھا دیں، جو خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، ان کی بہت ساری اور فلمیں موجود ہیں اور ناقابل یقین ہے اور وہ ایمبیرسنگ ہے، وہ بھی لا کے دکھا دیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، بار بار پہلے بھی دہرایا کئی بار، کہ اے محمد، تم سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو اسلام کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے سرفراز کرتے ہو؟ نہیں، یہ ہمیں جسے چاہیں ایمان کی روشنی سے سرفراز کر دیں اور جس کے دل پہ چاہیں مہر لگا دیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایٹمی ریاست تماشا بن کے رہ گئی ہے، سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے سکھر اور خیرپور کے اراؤنڈ میں لاکھوں لوگ، لاکھوں بے یار و مددگار، بے چھت، بغیر روٹی پانی، بھوک پیاس سے مرتے ہوئے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر، اور کوئی مدد نہیں پہنچی ہے۔ میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں، دل مراد نام ہے، میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایک روڑی میں ہاسپٹل میں سول سرجن ہے، ایک کا مجھے دوسرے کا نہیں پتا، وہ بھی سندھ میں کہیں ہے، انتہائی نرم، ہمبل۔ پتہ چلا کہ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا پورا گاؤں ڈوب گیا، اور ان کے گاؤں میں درجنوں سینکڑوں بچے ہیپیٹائٹس C کا شکار ہیں، جہاں روٹی ہے نہ پانی ہے۔ وہ تشدد کی لہر اٹھنے والی ہے۔ یہ اسحاق ڈار جو ان کے ٹرولر ٹیلی ویژن ہے نا، کہ اسحاق سے ڈرا ڈرا ڈالر، یہ سب وقتی کہانی ہے۔ آج کسان پہنچ گئے اسلام آباد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں۔ کراچی میں ایک چائنیز ڈینٹل آفس پہ حملہ ہوا، سٹیزن چائنیز پاکستانی
ڈوئل نیشنلٹی جیسے ہم لوگوں کی ہے کہ کمپاؤنڈر مارا گیا، بیوی زخمی ہے، خود زخمی ہے، اور 3,000 سے زیادہ روزانہ کراچی میں ریزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں. یہ بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور پھر جہاں بد انتظام، بد نیت، بے ایمان، کرپٹ انتظامیہ ہو. کوئی دوست بتا رہے تھے کراچی سے کہ ایڈمنسٹریٹر چینج کیا نا ایم کے کہنے پہ. جب رانا ثناء اللہ آئے، مراد علی شاہ کے پاس لے کے گئے، بتایا کہ یہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، جو وعدے کیے تھے. تو زرداری صاحب کو پتہ چلا تو جناب اس کو چینج کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا کرپٹ آدمی ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو آگے بڑھا کے کوئی فارماسیوٹیکل میڈیسن کمپنی بنا کے اتنا پیسہ کمایا ہے، وہ گاڑیاں خریدی ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں. اچھا، یہ بات مجھے بہت پہلے سے کہ کسی میرے دوست بتاتے تھے کہ میرے کوئی دوست جو اس کے والد کے دوست تھے کہتے تھے کہ اتنا بدتمیز اور اتنا گھٹیا، یہ باہر سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. جو باتیں اس کے بارے میں بتائیں، یقین کریں شرم آتی ہے. اچھا، بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت کوئی زیادہ خراب نہیں ہے اسد زرداری صاحب کی، اور کووڈ کے بعد ان کے کچھ پرابلم تھے تو چیک اپ ہو رہے ہیں بقائی ہاسپٹل میں. مگر میرے ایک جرنلسٹ ساتھی دوست کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ بہت سیریس ہیں اور ان کے لنگس میں پانی آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کیونکہ بلاول امریکہ میں ہے اور میڈیا میں بڑی کوریج ہے ان کی. جب فارن پالیسی جیسے میگزین کے چیف ایڈیٹر سے ان کی بڑی لمبی کنورسیشن ہے، اور بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں وہ. اور امریکہ میں بالکل وہ اسی طرح پاپولر ہو رہے ہیں جیسے ان کی والدہ ہوا کرتی تھیں، یا ان کے والد کبھی پاپولر تھے. تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے گھنٹی کی خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ اتنا میڈیا کی آنکھوں کا تارا ہو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان آیا ہے کہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے. چائنا سے ہمارے نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں، مگر ہماری عالمی امداد جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک مسائل کا شکار نہیں ہونی چاہیے. مطلب جو امریکہ چائنا کے مسائل ہیں اس میں ہمیں نہ پیسا جائے. تو آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ وہ درمیانی راستہ نکالنا ہے کہ دونوں طرف آپ اپنے تعلقات رکھیں، اور یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون آپ کے زیادہ قریب ہے، کس کی مدد زیادہ ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ ہی ہے، وہی آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے، وہی بیل آؤٹ کراتا ہے، وہی آپ کا سرپرست اعلیٰ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ خان صاحب، یہ حکومت، یہ ساری لیکس، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہیکر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں سب بگنگ ہوتی ہے، ہیک ہوتا ہے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت، ماشاء اللہ تک کی کہانیاں آ گئی ہیں کہ اتنا گندہ کر دو انہیں، کیونکہ ایک بیوقوف آدمی ملک کی سیاست میں پاپولر لیڈر بن کر آ گیا ہے، اور پورے ملک کے جو کرپٹ لوگ ہیں، بدترین کرپٹ مڈل کلاس جو فیملی، ہائی مڈل کلاس، جو سب سے بڑی چور ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک برباد ہوا، ان کی اولادیں جنہیں کچھ نہیں پتہ پولیٹکس کے بارے میں، وہ اس کے ساتھ ہیں. مطلب سائفر کی کہانی جو سامنے آئی ہے، جو لیک ہوا ہے، اگر اسے غور سے سنیں کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک پرنسپل سیکریٹری، جو ملک کے سب سے ذمہ دار لوگ تصور ہوتے ہیں، وہ ایک سپر پاور مائٹ، ناٹ اونلی آرمی مائٹ، اکنامک مائٹ، جو ہمیشہ سے ہیلپ آؤٹ کرتی آئی ہے، اس کے خلاف کتنی آسانی سے سازش کر رہے ہیں کہ میں اس کو، آپ میٹنگ بلا لیں، وہ پڑھ کے سنائیں گے، میں اسے پھر کاپی کر لوں گا، اور پھر اسے ٹویسٹ دینا، اس میں اپنی اسسمنٹ ڈالنا، وہ میرا کام ہے، آپ فکر ہی نہیں کریں. آپ اندازہ لگائیں کوئی ذمہ دار ریاست کا ہیڈ آف دی کنٹری سوچ سکتا ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے؟ آپ اپنے طور پہ اسے سوچیں. پھر ایک ایسا ملک جس کے اثاثوں پر پہلے ہی سوالات ہیں، وہاں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کسی کی آمد ہی محفوظ نہیں ہے، کوئی کنورسیشن ہی محفوظ نہیں ہے، تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے.
جتنا یہ سوشو پولیٹیکل کیوٹ بڑھے گا نا، اور یہ سیلاب زدگان، یہ ڈوبی ہوئی سڑکیں، یہ ریلوے، ہر چیز شٹ ڈاؤن ہے، آپ کا تشدد وہاں تک جانے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جو لوگ، میں نے کل کہا تھا نا کہ کچھ اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اسے کیسے ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے اور پھر سے مینٹین کیسے کرنا ہے، اسے سنبھالنا کیسے ہے، اس کے حصے بکھرے کیسے ہونے ہیں، اور لوگوں کو تشدد سے کیسے بچانا ہے۔ آپ کے خیال میں جب یہ حالات ہوں کہ ملک کے لیڈر اپنے اقتدار کے لیے ریاست کی سلامتی، وقار، عزت، اس کی سینسٹی، ہر چیز داؤ پہ لگا دیں، تو اگر باہر لوگ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں کہ آپ بینکرپسی کے پاس بھی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ $30 بلین چاہیے، اور ہر جگہ سے یہ آتا ہے کہ یہ $2 بلین بھی جمع کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ صاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں لگتا کہ یہ قرض واپس کریں گے یا یہ قرض کی قسط ادا کریں گے، اور یہ بینکرپسی فائل کر کے اپنے آپ کو کہیں سمجھا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پھر نیا سفر شروع کریں گے، اور اسحاق ڈار یہ کام کریں گے۔ یہ میں نہیں جانتا، میں وہ بتا رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں اور بہت مستند لوگوں سے سن رہا ہوں۔ اور یہ جو آپ کی تقسیم ہے نا، یہ سارے منظر کو جو آپ کے خلاف ترتیب دیا جا رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ اس کی روشنی میں اپنے بارے میں فیصلے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل پھر دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔